बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम के हवाले से और इमामत के हवाले से अक्सर ये सवाल किया जाता है कि कुरान से हमें दिखाओ, कुरान मजीद में कहाँ इमामत का जिक्र है, कुरान मजीद में कहाँ इमाम का जिक्र है। आप जो इमाम मानते हो या आप जिस अकीदा इमामत के कायल हो, ये अकीदा इमामत कुरान में कहाँ है, हमें इसके बारे में बताओ। और हदीस को ये लोग मानते नहीं है। जब हदीस से हम दिखाना चाहते हैं, हालांकि कुरान और हदीस मिलकर इस्लामी शरीयत है, दोनों इस्लामी शरीयत के माखज़ हैं। जो अहमियत और अफादियत कुरान की है, वही अहमियत और अफादियत हदीस की है। लेकिन चूंकि इनके एक बुजुर्ग ने एक ज़माने में कहा था कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, रसूलुल्लाह की वसीयत को रद्द किया था। जब उन्होंने कागज़ और कलम मांगा कि मैं तुम्हें वसीयत लिख दूँ, उन्होंने कहा हमें आपकी वसीयत की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। तो आज तक उनके पैरोकार जो है वो यही कि कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ। इसके पर इमामत के हवाले से कुरान मजीद में जो आयात हैं, ये तो मुतादिद आयात है, तकरीबन 20 के करीब आयात हैं जिसमें इमामत का जिक्र है। उसके ऊपर मेरा एक अलग से वॉइस नोट है और मैंने वो तमाम आयात जो कुरान मजीद में इमामत के हवाले से या इमाम के हवाले से हैं, उसका जिक्र किया हुआ है। लेकिन आज जिस आयत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो नस आयत है और इंतहाई अहम आयत है। इसके ऊपर अगर कोई भी मुनसिफुल मिजाज शख्स थोड़ा सा भी गौर करेगा तो उसको इमामत की अहमियत और अफादियत का, इमाम की अहमियत और अफादियत का अंदाजा हो जाएगा कि कुरान मजीद किस हद तक, अल्लाह ताला किस हद तक इमाम को अहमियत देता है, इमामत को अहमियत देता है। वो आयत क्या है? वो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71 है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71, जिसमें सूरह बनी इसराइल कुरान मजीद का 17वां सूरा है, जो 15वें से पारे में आता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौम नदू कुल्लु उन्नास बिइमामिहिम, जिस दिन हम हर जमात को इसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो जो अपना नामा अमाल दाहिने हाथ में दिया गया होगा, ये लोग अपना नामा अमाल पढ़ेंगे और उनके हक में उनको उनका हक बराबर दिया जाएगा। अच्छा, ये मुख्तलिफ उलमा ने अहले सुन्नत के, यानी देवबंदी, बरेलवी, हनफी, मुख्तलिफ तराजिम कर रखे होते हैं। मैं ये सारे तराजिम और उनकी मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने पेश करता हूँ इसी आयत के हवाले से, ताकि अहले सुन्नत के जितने भी फ़िरक़े हैं वो सब देख लें कि इस आयत के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ अहमद रज़ा खान बरेलवी की तफसीर किंजुल ईमान के सफ़ा नंबर 463 के ऊपर इस आयत का तर्जुमा जो लिखा गया है, जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो जो अपना नामा अमाल दाहिने हाथ में दिया गया होगा, जिस दिन, यानी क़यामत के दिन की बात हो रही है ना, हम हर जमात को, हर गुरोह को, हर शख्स को, हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम के साथ, लफ्ज़ इमाम कुरान मजीद में आया हुआ है, बे इमाम है, कुरान ने लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल किया है। यानी क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। इसी की तफसीर में ये लिख रहे हैं कि जिसका वो दुनिया में इत्बा करता था, यानी उस इमाम के साथ बुलाया जाएगा जिसका वो शख्स दुनिया में इत्बा किया करता था। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इससे वो इमाम ज़मान मुराद है जिसकी दावत पर दुनिया में लोग चले, ख्वाह इसने हक की दावत की हो या बातिल की। हासिल यह है कि हर कौम अपने सरदार के पास जमा होगी जिसका हुक्म पर दुनिया में चलती रही है, और उन्हें इसी के नाम से पुकारा जाएगा कि ए फलां के मुतबईन। यानी क़यामत की सूरत हाल बता रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर कौम को, हर शख्स को उसके इमाम के नाम के साथ बुलाएगा। ए फलाने, तो अपने फलाने के इमाम के साथ, जिस जिसकी उसने ताबेदारी की, जिस जिसके वो मुतबा रहे हैं इस दुनिया में, जिसके वो पैरोकार रहे हैं इस दुनिया में, उस इमाम के साथ इनको बुलाया जाएगा। इसके बाद आ जाए जी देवबंदी तफसीर, जो कि शेख उल हिंद मौलाना महमूद अल हसन साहब की है और सऊदी अरब से शाया हुई भी है, शाह फहद प्रिंटिंग प्रेस से शाया हुई भी है। इस कुरान मजीद के इसी आयत की तफसीर में सफ़ा नंबर 384 के ऊपर इन्होंने लिखा है कि जिस दिन हम बुलाएंगे हर फिरके को उनके सरदारों के साथ, सो जिसको मिला इसका आमाल नामा इसके दाने हाथ में, सो वो लोग पढ़ेंगे अपना लिखा, और जुल्म ना होगा इन पर एक तागे का, यानी एक धागे के बराबर भी इनके ऊपर जुल्म नहीं होगा। जिस दिन हम बुलाएंगे हर फिरके को उसके सरदार के साथ, यहां इन्होंने इमाम का तर्जुमा सरदार किया हुआ है। इस आयत की तफसीर में ये लिख रहे हैं, खुलासा यह है कि क़यामत के दिन हर फिरका इस चीज की मायत में हाजिर होगा जिसकी पैरवी और इत्बा करता था, मसलन मोमिनीन के नबी, किताब, दीनी पेशवा या कुफार के मजहबी सरदार, बड़े शैतान और झूठे माबूद जिनके बारे में ये फरमाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर फिरके का एक इमाम है और हर फिरका अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अब अगर शिया को फिरका कहते हैं तो शिया का इमाम कौन है? सब सारी दुनिया जानती है कि शिया का इमाम अली अलैहिस्सलाम है। मौजूदा दौर के इमाम, मौजूदा ज़माने के इमाम, इमाम ज़माना यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। इसी तरह फिर हनफी फ़िरक़ा है, उसके इमाम अबू हनीफ़ा है। मालिकी का इमाम इमाम मालिक है। हम्बली का इमाम अहमद बिन हम्बल है। शाफ़ई का इमाम शाफ़ई है। वहाबी का यानी सल्फ़ी का मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है या इब्न तैमिया है। तो इस तरह हर फ़िरक़े का जो इमाम है उसके साथ उसको बुलाया जाएगा। यानी बड़ी पते की बात की है इन्होंने कि हर फ़िरक़े के इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो अब जो फ़िरक़े वाले हैं वो खुद सोचें कि उनके इमाम के साथ उनको बुलाया जाना है, तो जो उनका इमाम है, जिसको वो इमाम बनाकर बैठे हुए हैं, जिसको वो इमाम मानते हैं, क्या वो इमाम है?
اگر ہیں تو انہیں کس نے امام بنایا ہے؟ اللہ نے انہیں امام بنایا ہے؟ تو قرآن کی وہ آیت دکھائیں جس آیت میں ابو حنیفہ کو، مالک کو، حنبل کو، شافعی کو، محمد بن عبد الوہاب کو، ابن تیمیہ کو وغیرہ وغیرہ کو امام بنایا گیا ہو. یا رسول اللہ کی وہ حدیث دکھا دیں کہ جس حدیث سے پتہ چلے کہ فلانا 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 جو ہے وہ امام ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور ترجمے کی طرف، اور وہ ہے قادیانیوں کا ترجمہ. مرزا طاہر احمد، جو کہ اپنے خود ساختہ نبی غلام احمد قادیانی کا غالباً چوتھا یا تیسرا خلیفہ تھا، اس نے اسی آیت کے ترجمے میں لکھا ہے کہ وہ دن یاد کرو کہ جب ہم ہر قوم کو اس کے امام کے حوالے سے بلائیں گے، بس جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور وہ ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قوم کو، یہاں سے لفظ قوم کا استعمال کیا ہے. ہر قوم کو، ہر فرقے کو، ہر شخص کو، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب آ جاتے ہیں تفسیر قرطبی. ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جس کا ترجمہ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے. اس کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں کہ وہ دن جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ. انہوں نے لفظ امام کا ترجمہ یہاں پر پیشوا کیا ہے. اور پھر اس آیت کی تفسیر میں صفحہ نمبر 721 میں لکھتے ہیں، اور امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتداء کی جاتی ہے. مزید لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا ہے کہ مراد بے امام اہم سے یعنی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا، یعنی ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول باری تعالیٰ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو اپنے زمانے کے امام اور اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ بلایا جائے گا. دار آنے کا ہر ایک کے لیے ہدایت کا امام بھی ہوگا اور گمراہی کا امام بھی ہوگا. یعنی ہر زمانے میں دو امام ہوا کرتے ہیں، ایک حق کا امام ہوتا ہے اور ایک باطل کا امام ہوتا ہے. ایک جنت کی طرف لے جانے والا امام ہوتا ہے، ایک جہنم کی طرف لے جانے والا امام ہوتا ہے. ایک مظلوم امام ہوتا ہے، ایک ظالم امام ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اپنے رب کی کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ بلایا جائے گا. یعنی تین چیزوں کے ساتھ بلایا جائے گا، زمانے کا امام بھی ہوگا اور نبی کی سنت بھی ہوگی اور کتاب بھی ہوگی. اب نبی کی سنت اور کتاب کے حوالے سے تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب جانتے ہیں، سنت کے حوالے سے بھی کوئی خاصا بڑا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. اختلاف ہے امام کے اوپر. امام کون ہے؟ اہل تشیع کے امام اور اہل سنت کے امام، یہاں پر اختلاف ہوتا ہے. تو ہم اہل سنت برادران سے کہتے ہیں کہ آپ غور کرو اپنے اماموں کے اوپر. ایک تو یہ کہ امام کے حوالے سے قرآن مجید کی اتنی واضح آیت موجود ہے. اب آ جاتے ہیں تفسیر مظہری کی طرف. علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی مجددی کی تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 72 پر اسی آیت کی ترجمہ کرتے ہیں کہ جس روز ہم تمام آدمیوں کو ان کے امام کے ساتھ طلب کریں گے. تمام آدمیوں کو ان کے امام کے ساتھ طلب کریں گے. تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مجاہد اور قتادہ نے کہا کہ امام سے مراد ہر امت کا نبی ہے. ابو صالح اور ضحاک نے کہا کہ وہ الہی کتاب مراد ہے جو ہر امت کو دی گئی تھی. ابن مردویہ نے حضرت علی کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کو ان کے امام اور ان کے رب کی کتاب کے ساتھ طلب کیا جائے گا. رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اور اپنے نبی کی کتاب کے ساتھ طلب کیا جائے گا قیامت کے دن. سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ امام سے مراد ہر قوم کا وہ امام وقت جو اپنی قوم کو گمراہ کرتا ہے یا ہدایت کی طرف بلاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قوم میں ہر زمانے میں دو امام ہوا کرتے ہیں، ایک وہ جو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک وہ جو ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ نے دونوں کے متعلق آئمہ کا لفظ فرمایا ہے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یعنی آئمہ ہدا، ایک آیت میں فرماتا ہے کہ آئمہ ہدا یعنی ہدایت کرنے والے امام، اور دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ آئمہ زلال یعنی جہنم کی طرف لے جانے والے، یعنی گمراہی کی طرف لے جانے والے امام. بعض نے کہا ہے کہ امام سے مراد باطل فرضی معبود. سعید بن مسیب نے کہا ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی، خیر کا سردار ہو یا شر کا سردار ہو. مزید آگے چل کے امام ہم کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی، کتاب یا قائد خیر و شر کی پیروی کی ہوگی اس کے ساتھ پیروی کرنے والے ہوں گے، یا اپنے اعمال نامے اور صحیفے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں گے. یا یہ مطلب ہے کہ امام کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا. مثلا یوں کہا جائے گا، اے فلاں شخص کی امت، اے فلاں شخص کی پیروی کرنے والے، اے فلاں مذہب والو، اے فلاں کتاب والو، اے فلاں اعمال والو، اے مریم کے بیٹے، اے فاطمہ کے بیٹے سلام اللہ علیہ. یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اس کے فرقے کا امام، اس کی قوم کا امام، اس کے مذہب کا امام، اس کا سردار. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں امام رہا ہے، ہر دور میں ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے، اور قیامت کے دن امام کے ساتھ بلایا جانا ہے.
نبی کے ساتھ نہیں بلایا جانا. اب بعض جگہ پہ یہ کہ جو ماضی کے انبیاء تھے یعنی رسول اکرم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اپنی امت کا امام رہا ہے، لہذا ہر نبی کو ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا. بعد جناب رسالت امام چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد ان کے امام ہے، اور ہر زمانے میں ایک امام رہا ہے، بلکہ ہر زمانے میں دو امام ہیں، ایک ہدایت کرنے والا امام ہے، ایک گمراہی کی طرف لے جانے والا امام ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کس کے ساتھ بلایا جائے گا، اس کا تعین خود امت نے کرنا ہے، خود فیصلہ امت نے کرنا ہے کہ آپ کس امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، آپ کس کو اس دنیا میں اپنا امام مان رہے ہو. آج کل کے جو زمانے کے لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو، کون ہے آپ کا امام، کس کے ساتھ آپ اٹھائے جاؤ گے. اب تفسیر کوثر کی طرف آتے ہیں. تفسیر کوثر میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے الامام، الامام وہ ہے جس کی اقتدا کی جائے، خواہ وہ انسان ہو کہ اس کے قول اور فعل کی اقتدا کی جائے، یا کتاب وغیرہ ہو جو خواہ وہ شخص جس کی پیروی کی جائے گی کی جائے حق ہو یا باطل پر ہو. قرآنی اصطلاح میں امام وہ ہے جو رہنمائی اور دعوت کا کردار ادا کرے، خواہ حق کی طرف رہنمائی کرے یا باطل کی طرف. چنانچہ ائمہ حق کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہوا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں، اور ہم نے انہیں امام بنایا، پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. اور ائمہ باطل کے بارے میں قرآن مجید سورہ قصص کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، اور ہم نے انہیں ایسا رہنما بنایا جو آتش کی طرف بلاتے ہیں، ایسا امام بلایا جو آتش کی طرف بلاتے ہیں. بس قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 اور سورہ قصص کی آیت نمبر 41 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہدایت کرنے والا امام جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک گمراہ کرنے والا امام جو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. مزید لکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ امام حق وہ ہے جو اپنے مقتدیوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرے، اور امام باطل وہ ہے جو اپنے مقتدیوں کو آتش کی طرف دعوت دے. اس آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا یعنی امام کے ساتھ بلائیں گے. دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی رہے گا. ان دو آیتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان دنیا میں جس رہبر کی اقتدا کرتا ہے یعنی جس امام کی اقتدا کرتا ہے وہ اس کی آخرت کے لیے تقدیر ساز ہے، اور جو دنیا میں اندھا رہا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام حق اور امام باطل دونوں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کل و نا سے ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو ہر گروہ کے پاس امام کا ہونا لازمی قرار پایا، خواہ امام حق ہو یا امام باطل. اگر اس گروہ کے پاس امام حق نہیں ہے تو امام باطل ضرور ہوگا. چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ جو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامت نجات آخرت میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی تفسیر نمونہ کی طرف. تفسیر نمونہ میں اس آیت کے اوپر اچھی خاصی بحث کی گئی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ہر زمانے میں انبیاء اور ان کے اوصیاء کی رہبری کو قبول کیا ہے وہ ان پیشواؤں یعنی اماموں کے ساتھ ہوں گے، اور جنہوں نے شیطان، ائمہ ضلال اور جابر و ظالم پیشواؤں کی رہبری کو اختیار کیا وہ ان کے ساتھ ہوں گے. خلاصہ یہ ہے کہ رہبری اور پیروی یعنی رہبری سے مراد امامت ہے، اور پیروی سے مراد اس کی اقتدا کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ رہبری اور پیروی کا جو رشتہ اس جہاں میں ہوگا وہ پوری طرح اس جہاں میں بھی منعکس ہوگا. اس بنیاد پر اہل نجات اور اہل عذاب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. اگرچہ بعض مفسرین نے چاہا ہے کہ یہاں امام کا مطلب صرف انبیاء لیں، نیز بعض نے اس کی تفسیر آسمانی کتاب بیان کی ہے اور بعض نے علماء، لیکن واضح ہے کہ امام کا یہاں وسیع مفہوم ہے، اور اسی میں ہر پیشوا شامل ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں یا ائمہ خدا ہوں یا علماء ہوں، اور کتاب و سنت اور اس طرح ائمہ کفر و ضلال بھی. لہٰذا وہاں ہر شخص اس رہبر کی صفت میں ہوگا، اس رہبر کی صف میں ہوگا جس کا اس نے یہاں طریقہ اپنایا ہوگا. انسان کے کمال و ارتقاء کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعبیر سب انسانوں کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے، اور اسے خبردار کرتی ہے کہ رہبر یعنی امام کے انتخاب میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لے، اور اپنی فکر و نظر اور زندگی کی مہار ہر کسی کے سپرد نہ کرے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہاں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افتخار اور سرور کے ساتھ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، یعنی خوش ہوں گے وہ، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. لیکن جو لوگ اس جہاں میں ردل تھے اور آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، اور فطری امر ہے کہ دل کے یہ اندھے سب سے زیادہ گمراہ ہوں گے. وہ نہ اس دنیا میں راہ ہدایت پائیں گے اور نہ آخرت میں بہشت اور سعادت کی راہ، کیونکہ انہوں نے خود سے اپنی آنکھیں تمام حقائق کے سامنے بند کر رکھی ہیں. انہوں نے حق کا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ کھولی، آیات خدا اور جو کچھ باعث ہدایت و عبرت تھا اس سے آنکھیں چرائی، اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم رکھا. اور دار آخرت چونکہ اس جہاں کا عکس العمل ہے تو کیا تعجب کی بات ہے کہ یہ ردل وہاں عرصہ محشر میں نابینوں کی صورت میں پیش ہو. انسانی زندگی پر رہبری کا، امامت کا بڑا اثر ہے. انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو رہبری یعنی امامت کے مسئلے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی گروہ کے حقیقی راستے کو واضح کرنے کے لیے ہمیشہ ایک رہبر، ایک پیشوا اور ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے. اصولی طور پر کمال و ارتقاء وجود رہبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. انبیاء اور اوصیاء کے بھیجے جانے اور انتخاب کا یہی راز ہے.
علم عقائد و کلام میں بھی قاعدہ لطف سے استفادہ کرتے ہوئے اور معاشرے کے نظم و نسق کے حصول اور انحراف سے بچانے میں رہبر کی ضرورت کے حوالے سے باسط انبیاء اور ہر زمانے میں وجود امام کا ضروری ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن ایک خدائی رہبر اور عالم و صالح انسان کی رہبری انسان کے لیے اصلی ہدف تک رسائی کو جیسے آسان اور تیز کر دیتی ہے، ایسے ہی ائمہ کفر و ضلال کی رہبری کو قبول کرنے سے انسان بدبختی اور بد انجامی سے کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں متعدد احادیث اسلامی مصادر میں موجود ہیں۔ ان کے مطالعے سے مفہوم آیت اور اہداف امامت واضح ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث اور سنی حضرات نے امام علی ابن موسیٰ رضا سے صحیح اسناد کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس میں امام نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ اس روز یعنی قیامت کے روز ہر قوم کو اس کے زمانے کے امام، اس کی کتاب الہی اور اس کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا، اس بحث کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس آیت کی روشنی میں قیامت کے دن ہر شخص کو تین چیزوں کے ساتھ بلایا جائے گا: اس کے زمانے کے امام کے ساتھ، اس کے نبی کی سنت کے ساتھ، اور جس کتاب کو وہ مانتا تھا، جس کتاب کا وہ پیروکار تھا، اس کے ساتھ۔ قرآن مجید کے الفاظ تو صرف امام کے حوالے سے ہیں کہ امام کے ساتھ بلایا جائے گا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت اور کتاب بھی ضروری ہے۔ اب یہ تین چیزیں، اور اس میں خاص طور پر امام کی ضرورت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک اور قوم اور رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو امام کی اہمیت، امام کی افادیت، امامت کی اہمیت، امامت کی افادیت کے حوالے سے یہ نص آیت ہے قرآن مجید کے اندر۔ یاد رکھیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے امام کو پرکھیں اور دیکھیں کہ وہ کس امام کی پیروی کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں کس کے ساتھ بلایا جانا ہے۔ کیا وہ ابو حنیفہ، مالک، حنبل، شافعی، ابن تیمیہ یا دیگر جو ان کے امام ہیں ان کے ساتھ اٹھانا پسند کیے جائیں گے،